बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा कोहिनूर चैनल का ये प्रोग्राम एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। यही नहीं, इस प्रोग्राम की इनफरादियत बल्कि मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि पाकिस्तान की टेलीविज़न हिस्ट्री के चैनल्स की हिस्ट्री के अंदर ये वो वाहिद प्रोग्राम है जिसके अंदर हफ्ता के 6 दिन लाइव कॉल्स होती हैं, आपके मसाइल सुने जाते हैं, आपकी दिलजोई की जाती है, आपको वज़ाइफ बताए जाते हैं, आपके ज़ख्मों पर इखलाक की मरहम लगाई जाती है, नबी की सुन्नत अदा की जाती है और यही नहीं, साथ ही साथ आपको इखलाकियात और मुआशरत के मुतल्लिक जो है वो तजावीज़ भी दी जाती हैं। और फिर जब कुछ भी मुमकिन ना हो तो रूहानी तरीके से आपके लिए मज़ीद रहनुमाई दी जाती है। ये खसूसियत है इस प्रोग्राम कोहिनूर के चैनल के प्रोग्राम इस्तिखारा की। और दूसरी बात यह कि इस्तिखारा के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे मजहबी स्कॉलर्स होते हैं जो आपकी बात को सुनते हैं, आपके मसले को समझते हैं और उसके मुताबिक उसका हल पेश करते हैं। और सबसे ख़ास बात, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद अपना मसला हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और उससे भी खूबसूरत बात कि अगर आप तफसीली तौर पर रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो चैनल के इस टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एड्रेस चल रहा होता है, उस एड्रेस पर आप खत लिख सकते हैं और तफसीली अंदाज में रहनुमाई ले सकते हैं। और अगर आप इंस्टेंटली कुछ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपना मैसेज कन्वे करें और इंस्टेंटली आपको उसका भी जवाब दिया जाता है। आज के प्रोग्राम के मोअज़्ज़ज़ मेहमान बहुत ही खूबसूरत मजहबी स्कॉलर, रूहानी स्कॉलर और जाने माने आप उनके चेहरे से शनासा हैं, पीर वकास अली खालिद साहब। उनका तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं, नाम ही काफ़ी है, फिर भी मैं उनको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात। चिश्ती साहब कैसे हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? ठीक है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और मैं कल टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहा था कि गालिबन पीर वकास अली खालिद साहब होस्ट कर रहे थे और एक मुनफरिद अंदाज इनका मैंने देखा और मैंने सोचा कि कल अगर मैं प्रोग्राम पर वक्त से पहुंचा तो इनके अंदाज को ज़रूर अपनाऊंगा और इनसे कुछ सीखूंगा। और ये इस मामले में मेरे उस्ताद भी हैं, इनसे मैं सीखता रहता हूँ बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें, बिलखुसूस प्रोग्राम को होस्ट करने के तराइक। और आज के प्रोग्राम की ख़ास बात जहाँ से इब्तदा करना चाहूँगा, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाता है। और नफ़ा पहुँचाने का ये प्लेटफॉर्म कोहिनूर चैनल का इस्तिखारा आपके सामने है। यहाँ से नफ़ा रसानी की जाती है, दिलजोई की जाती है, आसानियाँ तकसीम की जाती हैं, हौसले बढ़ाए जाते हैं और आपको मशवरे दिए जाते हैं। तो चलते हैं पीर वकास अली खालिद साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि इंसानों को फ़ायदा पहुँचाना, अल्लाह के हबीब ने तो इरशाद फरमा दिया कि बेहतरीन इंसान वो है, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफ़ा पहुँचाता है। तो क्या नफ़ा सिर्फ वज़ाइफ की सूरत में है या कौन कौन से तरीके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। माशाअल्लाह खूब आपने आगाज़ किया चिश्ती साहब। और नफ़ा आप वज़ाइफ की सूरत में दे सकते हैं, आप किसी जो भी जिस तरह की ज़रूरत रखता है उसकी ज़रूरत को पूरा करना, चाहे वो माली हो, चाहे वो अखलाकी हो, चाहे वो जैसी भी हो। दुखी इंसान के लिए अच्छा बोल, होप का, उम्मीद का, यकीन का एक बोल भी बहुत बड़ा नफ़ा है। आप जारी रखिए जी। और इसके साथ ही प्रोग्राम में आज के दिन की पहला कॉलर हमारे साथ मौजूद है। देखते हैं कि वो कौन, कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? सर साजिद बोल रहा हूँ, साजिद हुसैन सगोदा से। जी साजिद साहब फरमाइए। सर मैंने ना काफ़ी देर से काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, सेहत का भी और जॉब का भी और माली भी। अच्छा। तो मैं इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ और कोई वजीफा भी पूछना चाहता हूँ। जी जी फरमाइए, कैसे मसाइल हैं ज़रा उनके मुतालिक? सर मेरी जो सेहत है ना, ये दिन दिन डाउन हो रही है, वजन बहुत कम हो रहा है, ज़हनी तौर पर मैं अक्सर टेंशन में रहता हूँ, 24 घंटे टेंशन में रहता हूँ। तो आपने किसी जो है साइकेट्रिस्ट को चेक करवाया और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ली कि क्यों ऐसे आपके साथ मामला चल रहे हैं? मैं मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ साथ है। अच्छा। काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं मुझे। एक तो वजन कम हो रहा है, दूसरा डिप्रेशन में रहते हैं, तीसरा कौन सा मसला है? तीसरा जॉब खत्म हो गई है। जॉब भी नहीं है।
आप अपनी वालिदा का नाम बता सकते हैं? अनवर बेगम जी। अनवर बेगम। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारे साथ शाहीनों के शहर सरगोदा से साजिद साहब मौजूद थे। वो अपने मसाइल जो हैं वो हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे, हमें बयान कर रहे थे, और पीर वकास अली खालिद साहब ने सुन लिए। चलते हैं पीर वकास अली खालिद साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई तलब करें। मसाइल तो भाई के काफ़ी हैं, और एक मसला हो तो तब भी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है, चाहिए जाए कि 3-4 मसाइल इकट्ठे हों। और रोज़गार का मसला, फिर सबसे बड़ी अल्लाह की नेमतों में से इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत है सेहत, तंदुरुस्ती। कहते हैं 1000 नेमत है, बल्कि ये लाख नेमत है। और जो बीमार है उससे पूछें कि सेहत किसे कहते हैं, और तंदुरुस्ती का नेमुल बदल ही कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफाए कामिला अता फरमाए। साथ में जॉब का भी आपका मसला है, डिप्रेशन भी है। तो मेरे भाई, डिप्रेशन का बुजुर्गान दीन ने जो हल तजवीज़ फरमाया है वो यही है कि दुरूद पाक की कसरत करते रहें, नमाज की पाबंदी करें। आपने कम अज़ कम 3 तस्बीहात दुरूद पाक की आपने करनी है। अब आप पूछेंगे कौन सा दुरूद पाक? आप कोई भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि, कोई भी आप पढ़ सकते हैं। साथ में एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कर लें, अल्लाह करीम आका अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल दुरूद पाक की बरकत से और बिस्मिल्लाह की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा याबी भी मिलेगी, और आपके जॉब का मसला भी हल हो जाएगा, डिप्रेशन भी दूर होता चला जाएगा। जो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आते हैं, जो उसकी याद में आते हैं, यकीनन वो डिप्रेशन से बचते हैं। और डिप्रेशन तो ये ऐसी बीमारी है चिश्ती साहब कि पाकिस्तान में तो है, ये दुनिया वर्ल्ड की G8 कंट्रीज जहाँ पे लोग कहते हैं हम चले जाएं, बस वहाँ पहुँच जाएं, डिप्रेशन हर दूसरे बंदे को वहाँ भी मौजूद है। और ये इसका हल क्या है? इसका हल अल्लाह की याद में है, आका सल्लल्लाहु अलैहि जिक्र में। जी, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। आर्टिफिशियल तरीकों से आप सुकून ले सकते हैं, वो वक्ती होगा, लेकिन वो जो बेचैनी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाते हैं, मालिक को पुकारना शुरू करते हैं, तो एक खास तस्कीन आपके ऊपर नाज़िल होती है। जी, यही फरमा रहे थे। बिल्कुल ऐसा है। और डिप्रेशन, मैंने कहा कि हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर तो है, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर भी मौजूद है। मैंने खुद जापान में लोगों को देखा जहाँ पे रिस्क इतनी फरावानी के साथ है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुनिया का ऐसा मुल्क है, मगर वहाँ भी डिप्रेशन है। क्या कि जो हकीकत की तरफ है, कुल्लु शैइन यरजू इला अस्लिही, जो अपनी असल की तरफ लौटता है वो हकीकत की तरफ आएगा, वो सुकून की तरफ आएगा। तो सुकून फ़कत ना दौलत में है, ना आपका मकान में है, ना गाड़ी में, दुकान में है, ये आपकी ज़रूरत है। पैसा आपके पास खूब हो, ये आपकी ज़रूरत है। गाड़ी आपकी ज़रूरत है। अच्छा घर आप बहुत अच्छा बनाएं, ये आपकी ज़रूरत है। हमने ज़रूरत को सुकून समझा, क्योंकि सुकून अल्लाह की याद में है, और पैसा और गाड़ी और घर ये आपकी ज़रूरत है। ज़रूरत को ज़रूरत के लिए रखें, सुकून के लिए अल्लाह का जिक्र करें। बड़ी खूबसूरत बात की, बल्कि मैं आपकी तरफ इस बात को बढ़ाऊंगा, लेकिन आपकी बात से मुझे एक बड़ा खूबसूरत शेर याद आया। आप फरमा रहे थे ना कि जी गाड़ी हम समझते हैं सुकून है, लेकिन नींद नहीं आती। दौलत होती है, नींद नहीं आती, और बड़े बड़े घर हैं, नींद नहीं आती। तो वो खूबसूरत सा शेर है कि सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं लेता, क्योंकि उसने मेहनत की हुई होती है रिज़्क़ के हलाल के लिए। जो है वो अपने बदन के ऊपर जो है वो मुशक्क़त अप्लाई की हुई होती है, तो उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और फिर रिज़्क़ हलाल जब आप कमाते हैं तो उसके अंदर एक ख़ास तस्कीन होती है, वो नवाला आपके अंदर जाता बाद में है, सुकून पहले हासिल हो जाता है। वो नींद जिसे हासिल करने के लिए बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े डॉक्टर्स को, बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट को हज़ारों लाखों रुपए देते हैं, वो नींद एक मजदूर को और एक आबिद को, इबादत करने वाले को अल्लाह के जिक्र से और उसके खाए हुए नवाला से हासिल हो जाती है। तो ये है तस्कीन कल्ब, जो हमें बाजारों से मुयस्सर नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र से मिलती है, लुकमाए हलाल से मिलती है। और जिस डेवलप्ड कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, मॉडर्न वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, वहां पे तो डिप्रेशन इतना है कि रिश्तों में डिप्रेशन है, जॉब में डिप्रेशन है, तन्हाई में डिप्रेशन है, महफिलों में डिप्रेशन है, और वहां की लेगेसी में अब तो डिप्रेशन पहुंच चुका है कि वरासती तौर पर लोगों के अंदर डिप्रेशन मुंतकिल हो रहा है। लेकिन ये खुसूसियत इस्लाम की है कि इस्लाम जो है वो लोगों को तस्कीन देता है और तस्कीन देना जानता है, बल्कि इसका दर्स ही पहला ये है कि अपने मालिक से रब्त में आ जाएं, परेशानियां खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी। तो फिर वकास अली खालिद साहब, परेशानियां आपने बजा फरमाया, परेशानियां हमने बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो खुद ही अपने ऊपर सवार की हैं।
دیکھیں اگر پریشانی آئے گی تو کیا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا نہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وہ تو تمہیں ضرور آزمائے گا، یا تو آزمائش ہوگی یا آپ کے اعمال کا کیا ہوگا اور وہ آپ کے سامنے آئے گا یا آپ کے درجات بلند ہوں گے، تو اس مقام پر صبر بھی کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو خواہش ہے وہ امیر کی بھی شاید ادھوری رہ جائے اور جو ضرورت ہے وہ فقیر کی پوری بھی ہو جاتی ہے۔ اور آج کے دن کی سب سے خوبصورت ایک جملہ دل چاہتا ہے وقا صاحب، اگر یہ کووڈ کا مسئلہ نہ ہوتا تو جناب میں آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوم لیتا کہ ضرورت اور خواہش تو شاید بادشاہوں کی پوری بھی نہ ہو اور ضرورتیں فقیروں کی بھی اللہ پوری کر دیتا ہے۔ تو جی جاری رکھیے۔ میں یہ عرض کرنا ہم لا حاصل کی جو تمنا ہے نا، اس نے لمحہ موجود میں ہمیں رہنا ہمارے لیے مشکل کر دیا۔ ہم اب جو جی رہے ہیں نا اس وقت، یہ جو 6 بجے ہیں 6:15 ہو چکے ہیں، ہم اب نہیں جی رہے، ہم کہہ رہے ہیں کل ہمارے پاس کیا ہوگا، ہم کب اس مقام پر پہنچیں گے۔ آپ مقام جو گول سیٹ کیا ہے اکارڈنگ ٹو یور گول آپ اسٹرگل تو کر سکتے ہیں، مگر آپ لمحہ موجود میں رہیں۔ ڈونٹ اسٹریس ٹو مچ اباؤٹ یور ورلڈلی افیئرز، لائف از فرجائل، یہ ختم ہونے والی۔ اور بڑی خوبصورت بات، ایک جملہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، ٹوڈے یو آر ہیئر ٹمورو یو آر گون، یہ حقیقت ہے۔ جی، تو بڑی خوبصورت بات سے اس گفتگو کو سمیٹ کر پھر وظائف کی طرف آتے ہیں کہ کسی جو ہے وہ دانشور نے کہا تھا کہ وہ لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں جو ذہنی طور پر ماضی یا مستقبل میں رہتے ہیں یا ماضی اور مستقبل کو سوچتے ہیں۔ جو لوگ حال میں ہوتے ہیں وہ خوشحال ہوتے ہیں، جو ماضی اور مستقبل کے اندر قید ہو جاتے ہیں ان کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، وہ پریشان ہی رہتے ہیں۔ اور یہی ان کی جو ہے وہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، طبیعت کی بے چینی اضطراب کی وجہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ ماضی کے جھروکوں کے اندر ہوتے ہیں یا مستقبل اور فیوچر کے جو ہے وہ شیش محلوں کے اندر قدم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہوتا جناب۔ آپ کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، جو موجود ہے اسے تسلیم کر لینا چاہیے، جو آپ کا حال ہے جسے آپ پریزنٹ بھی کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اسے تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ گزارا کرنا سیکھیے، انشاءاللہ پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو چلتے ہیں پھر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ناچاکیاں کیوں ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ ناچاکیاں اس لیے ہیں کہ ہمیں برداشت نہیں ہے، اور ہم جو کہ اگر بیوی آپ کی اچھے بول سن کے خوش ہوتی ہے تو ہم یقیناً برے بول بولیں گے تاکہ وہ بفر جائے اور بکھر جائے اور غصے میں آ جائے۔ تو اس لیے برداشت کی کمی کی وجہ سے گھر کے مسائل ہیں، ناچاکیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو پہلا تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنی بہنوں اپنے بھائیوں سے کہ اپنے اندر برداشت کی قوت تھوڑی پیدا کر لیں، مگر پیدا ضرور کریں۔ آپ آغاز کریں گے تو دھیرے دھیرے یہ انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا سلسلہ۔ ساتھ میں آپ نے گھر کے اندر یا رؤوف ہو یا ودود ہو یا اللہ، یہ آپ تسبیحات کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے محبت بڑھے گی اور محبت کے جذبات بڑھیں گے۔ فرسٹ آف آل تو آپ برداشت کریں، اس کے ساتھ ہی یا ودود ہو یا رؤوف ہو یا اللہ کی ایک تسبیح آپ ڈیلی کر لیا کریں اور دل کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو شان ودودیت ہے اس کا فیض بھی ملے گا، رؤوفیت کا فیض بھی ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرم ہوگا۔ وہ رؤوف بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ مہربان بھی ہے، تو اللہ سے مدد مانگے، یقیناً مدد آپ کو ملے گی۔ جی، تو اس پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں، آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر نمبر چل رہے ہیں، ان نمبر پر آپ کال کریں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کریں اور رہنمائی حاصل کریں، اپنے مسائل ہمیں بیان کریں اور وظائف حاصل کریں، اور صرف وظائف نہیں، اکثیر اور مجرب وظائف آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو کال کرنا پڑے گی، اور کال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو فون اٹھانا پڑے گا، نمبر ملانا پڑے گا اور کوہ نور چینل کے نمبر پر کال کرنا پڑے گی، لیکن آپ کو ٹیلی ویژن کی آواز بھی بند کرنا پڑے گی، اور ہم اکثر گزارش کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیا کریں اور شور سے دور ہو کر بات کریں تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو۔ ایک وظیفہ اور ایک عمل، ایک بلکہ اکثیر اور مجرب عمل اس فقیر کی جانب سے سننے والے اور دیکھنے والوں کی نظر کہ اگر کسی کو اپنی بیماری کا علم نہ ہو رہا ہو اور پتہ نہ چل رہا ہو کہ مجھے بیماری کون سی ہے، لیکن آپ بیمار بھی ہیں، آپ ٹیسٹ کروا چکے ہیں اور لیبارٹریز کے چکر لگا لگا کے تھک چکے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں چل رہا کہ بیماری کیا ہے اور آپ پریشان بھی ہیں، خواہ وہ جسمانی ہے، روحانی ہے، نفسیاتی ہے، آپ کیا کریں کہ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ یاسین، جسے قرآن مجید کا دل بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ یاسین کا دل سلام قول من رب الرحیم، یہ والی آیہ مبارکہ، اس کو آپ نے اندھیرے کے اندر پانی میں
پانی کو اندھیرے کے اندر بھرنا ہے، اس کے اوپر سیاہ کپڑا ڈال لینا ہے تاکہ اس کو روشنی جو ہے اس تک نہ پہنچ سکے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ 11,000 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم پڑھ کر پھونک دیجئے، اور اس کے بعد اس پانی کو کسی بیمار کو پلائیے، شفا ضرور ہوگی۔ کسی ایسے شخص کو پلائیے جس کے مرض کا پتہ نہیں چل رہا، وہ بھی شفا یاب اور صحت یاب ہو جائے گا۔ کسی ڈپریشن کے مریض کو پلائیے، اس کا ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اندھیرے میں کیوں بھرنا ہے؟ میں نے کسی چینل کے پروگرام میں یہ طریقہ بتایا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ جناب چشتی صاحب بتائیے اسے اندھیرے میں ہی کیوں رکھنا ہے پانی کو، اور اندھیرے میں ہی اس بوتل کے اندر پانی کو کیوں بھرنا یا ڈالنا ہے، تو بتا دیجئے۔ تو جناب من گزارش یہ ہے کہ اندھیرے کے اندر اللہ نے ارتقاء کے سارے عوامل رکھے ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر اندھیرے میں ہوتا ہے، بیج جو ہے وہ مٹی کے اندر اندھیرے کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر پھر اللہ کی الوہیت کی وجہ سے ارتقاء پیدا ہوتا ہے، اور وہ بیج سے جو ہے دانے سے بیج، بیج سے پھر وہ پودا، اور پودے سے پھر وہ پیڑ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہی رات کے وقت میں جب اندھیرا ہوتا ہے، سورج مدھم ہو جاتا ہے، چاند نکل آتا ہے، تو چاند کی روشنی کی وجہ سے جو ہے وہ پھلوں کے اندر مٹھاس اللہ ارتقاء کے طور پہ نازل کرتا ہے، اور جتنے بھی معجزات ہوئے ہیں وہ آنکھوں کے سامنے بعد میں ہوئے ہیں، پہلے ان کے اوپر اللہ نے پردہ ڈلوایا تاکہ اللہ کی الوہیت اور اللہ کی مشیت کو انسانی آنکھ نہ سمجھ سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ اس کا احاطہ کر سکتی ہے، نہ اس کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔ اس لیے سیاہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ نظر نہ آئے اور اللہ کی رحمت کا ارتقاء اس کے اندر شامل ہو جائے، فیض شامل ہو جائے۔ پانی بھی زمین کے اندر اندھیرے میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ زمین سے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے فیض ہوتا ہے۔ خزانے زمین میں اندھیروں کے اندر کیوں رکھے جاتے ہیں؟ کیونکہ چھپانا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب کا فرمان بھی ہے کہ دولت کو چھپا کے رکھو، عورت کو چھپا کے رکھو۔ تو اس جو مجرب عمل ہے اس کے اندر اتنی شفا ہے کہ اگر آپ کسی بیمار کو دیں، تجربہ آپ کریں، نتائج کی ذمہ دار ہم اللہ کے قرآن کی نسبت سے ہم ہیں، یہ فقیر ہے۔ تو آپ کوشش کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور چلتے ہیں پھر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر غصہ شدت اختیار کر جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور کیا یہ آج کل ہمیں صرف بیویوں پہ غصہ آتا ہے، کسی اور پہ غصہ جب آتا ہے تو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ بیویاں تو مجبور ہوتی ہیں، لیکن بیرونی لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کو چلانا چاہیے؟ اس حوالے سے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہمارے سامنے ہے کہ جب غصہ آئے تو انسان جو کہ اگر کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، پانی پی لے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اشتعال میں ہیں، آپ کا مزاج برہم ہے اور تلخی آپ میں بہت آ چکی ہے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور اگر پانی پی لیں، آپ جب پانی پی لیں گے اور اللہ کی نعمت پی لیں گے تو کرم ہو جائے گا، اور ساتھ میں وضو کر لیں، اور جب آپ وضو کر لیں گے تو یقین مانیں تو سارا غصہ ہی گیا۔ وضو ایسا آپ نے ماشاءاللہ کیا کہنے، وضو جب آپ کر لیں گے تو غصہ تو یہاں چلا جائے گا کہ آپ سوچیں گے بھی نہیں، کئی ہزار کلومیٹر۔ یہ سنت ہے نا، دور، بالکل سنت ہے، اور یہ ایسا حسین یہ فیضان سنت بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہاں بالکل فیضان سنت ہے۔ آپ وضو کر لیں، آپ پانی پی لیں، آپ بیٹھ جائیں، سکون کریں، اور غصہ ہوتا تھوڑی دیر کے لیے مگر گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ طلاقیں غصے میں ہوتی ہیں، جدائیاں غصے میں ہوتی ہیں، لڑائیاں غصے میں ہوتی ہیں، قتل غصے میں ہوتے ہیں، اور اس غصے کو پی لیا جائے گا تو یقین جانیں آپ کے رشتے بچ جائیں گے، آپ کے بھائی بچ جائیں گے، آپ کی بیوی بچ جائے گی، آپ کے اپنے بچ جائیں گے۔ جی بڑی خوبصورت بات کی پیر وقاص علی خالد صاحب نے، اور وہ بڑا نا انہوں نے وہ کافیہ سازی بھی کر دی۔ طلاقیں، لڑائیاں، جدائیاں غصے میں ہوتی ہیں، لیکن قرآن کی طرف چلتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ قال الانسان شیء جادلا، انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ یہ انسان کے مزاج کی بات قرآن کر رہا ہے، انسان کی نفسیات کی بات کر رہا ہے، انسان کی فطرت بتا رہا ہے، انسان کی سرشت بتا رہا ہے کہ انسان کے خمیر کے اندر جھگڑا ہے۔ بھئی کیوں ہے؟ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ لیک آف ٹیمپرامنٹ، اس کے اندر ٹیمپرامنٹ کی کمی ہے، برداشت کم ہے۔ اللہ برداشت کم ہے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، آپ صبر کرو، میری رحمت بھی تمہارے ساتھ ہوگی، میری برکت بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ لیکن اگر آپ غصہ کو نہیں جو ہے وہ برداشت کر پاتے تو پھر آپ میری رحمت سے دور ہو جائیں گے، آپ میری برکت سے دور ہو جائیں گے۔ بلکہ یہاں پہ قرآن مجید برہان رشید کی ایک اور آیت مبارکہ، وَكَانَ الْإِنسَانَ شَيْءً عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، کوئی مسئلہ ہو اس کا ریئیکٹ بہت تیز کرتا ہے۔ کسی نے کوئی گالی دے دی، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ اس کا ریئیکٹ کرنے میں فوراً گالی دے دیتا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی دیر صبر کر لے۔ کسی نے کوئی اس کے خلاف سازش کر دی تو اس کا ریئیکشن اس کا بڑا فاسٹ ہوتا ہے۔ اللہ اس ریئیکشن سے انسان کو روکنا چاہتا ہے، بلکہ
میں کسی تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ جناب آدم نبیین علیہ الصلوۃ والسلام، پھر وقاص علی خالد صاحب بڑی خوبصورت بات ہے کہ آدم نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں جب اللہ نے روح پھونکنا شروع کی تو وہ انگوٹھے سے گھٹنے تک پہنچی، اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، فرمایا وکان الانسان شیئا عجولا، گر گئے۔ انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، چاہتا ہے میں گاڑی لوں، فوراً لینا چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لوگوں سے قرض مانگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، گھر لینا چاہتا ہے، بڑا جلد بازیاں کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ہر وقت چیز کے لیے میں نے ایک وقت مقرر کیا ہے، محنت تمہارا کام ہے، جلد بازی نہیں، اور نتائج میرے پہ چھوڑ دینے چاہیے۔ اس لیے اپنے معاملات کے اندر سے غصہ کو ختم کر دیجئے، جلد بازیوں کو اپنی لائف سے نکال دیجئے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جلد باز جو ہے وہ کہنا تو نہیں چاہیے، غالباً شیطان کا کوئی قریبی یا رشتہ دار یا بھائی ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، جلد بازی سے بھی اور غصہ سے بھی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ کون سا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی میں رقیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی میرے بیٹا۔ سر میں ترجمہ تفسیر سے پڑھنا چاہ رہی ہوں، میں پڑھنا شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری شاید ایج ہے 42 ہے میری ایج، تو مجھے سبق جلدی سے یاد نہیں ہوتا، مجھے بہت ٹائم لگتا ہے یاد کرنے میں۔ میں شوگر کی پیشنٹ بھی ہوں، تو میں چاہتی ہوں میرا حافظہ اچھا ہو جائے، میں اچھے طریقے سے سبق یاد کروں اور اچھے طریقے سے آگے سنا سکوں، اس کی تفصیل پڑھ سکوں اور یاد رکھ سکوں۔ رقیہ بہن اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ میری امی کا نام محمونہ۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا اور ہمارے ساتھ ہماری بہن رقیہ موجود تھیں جو کہ لاہور سے ہمیں کال کر رہی تھیں اور حافظہ کے متعلق وہ رہنمائی چاہتی ہیں، تو چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ میں تو فرسٹ آف آل میں بہن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن پاک کو ترجمہ و تفسیر سے پڑھنا شروع کیا، بڑا حسین عمل آپ نے کیا۔ اب آپ نے جیسے جلد بازی کی بات جاری ہے، آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، 42 ایئرس آپ کی ایج ہے، ابھی کچھ بھی نہیں، آپ پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں اور زیادہ اپنے ٹینشن نہیں لینی، پرابلم میں نہیں آنا کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، مجھے آ نہیں رہا، تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں مگر اس کو کنٹینیو رکھیں، اس میں استقامت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج آپ نے اتنا پڑھ لیا کل آپ پڑھیں ہی نہ، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں اور مستقل پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ نے جب سبق پڑھنا شروع کرنا ہے نا، یاد کرنا 11 دفعہ یا حفیظ و یا اللہ اور 7 مرتبہ سورہ علم نشرح لک صدرک پڑھ کے اپنے پہ دم کر لیں، پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کریں۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں برکت بھی ہوگی، آپ کا حافظہ مضبوط بھی ہوگا۔ یا حفیظ و یا اللہ اور سورہ علم نشرح 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ شرح صدر عطا فرمائے گا۔ جی، تو حافظہ کے لیے پیر وقاص علی خالد صاحب ایک مجرب عمل اور وظیفہ دونوں ہی تعلیم فرما رہے تھے ہماری اس بہن کے لیے جو ہمیں لاہور سے کال کر رہی تھیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہماری اس بہن کو قرآن کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ آپ بولیے اور ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں، ٹیلی ویژن سے نہ سنیں، فون پر بات کریں اور اس کے بعد جواب آپ ٹیلی ویژن پر سن سکتے ہیں۔ میری وائف کی طبیعت صحیح نہیں رہتی۔ اچھا جی، کیا ہوتا ہے؟ اکثر بیمار رہتی۔ بیماریاں تو سینکڑوں اقسام کی ہیں میرے بھائی، بیماری کا کوئی نام بتا دیجئے، اور کیا آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں؟ ان کا نام شائستہ نوار ہے۔ اور انہیں کیا بیماری ہے اور کیا میڈیکل ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں؟ ٹیسٹ کراتے ہیں نا تو پاؤں وغیرہ سوج جاتے۔ اچھا، تو ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم۔ وائف بول رہی ہوں۔ جی میری بہن فرمائیے۔ یہ میں جب کوئی ٹیسٹ کراتی ہوں لیکن کوئی بیماری نہیں آتی۔ اچھا جی، اور لیکن پاؤں پہ سوائلنگ اور طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے۔ آپ ڈاکٹرز وغیرہ کو چیک کروایا آپ نے پراپر طریقے سے؟ یہ ڈاکٹر کو چیک کرایا، کوئی بیماری نہیں ہے۔ چلیں جی، کسی اسپیشلسٹ کو بھی چیک کروائیں۔ اور آپ کا سوال ہم تک پہنچا، ہم چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے ان کے لیے وظیفہ بھی طلب کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، میری بہن اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا
تو ڈاکٹر تبدیل فرمائیے. وہ میرے استاد گرامی بلال کتب صاحب فرماتے ہیں کہ یار اگر کوئی مولوی صحیح مسئلہ نہیں بتاتا تو مولوی بدل لیں, آپ جناب ڈاکٹر بدل لیں. اور ہم چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں. اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ پہلے تو جیسے آپ نے بہن کو مشورہ دیا کہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, پراپر اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں, اللہ پاک کرم فرمائیں. ساتھ میں بہن آپ نے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے صبح اور شام 2 دفعہ یہ عمل کرنا ہے. آپ نے خود دم کرنا ہے, سورۃ الفاتحہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے, اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں صبح بھی اور شام میں بھی, اور شام میں بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے, اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. اس عمل کا آغاز کریں, انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کرم فرمائیں گے, آپ کو شفا یابی نصیب ہوگی. ساتھ میں جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ اپنا چیک اپ ضرور کروائیں اور ٹریٹمنٹ ضرور کروائیں, اور علاج کروانا سنت ہے, ضروری بھی ہے. ساتھ میں جب آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت اور آپ پڑھ کے دم کر کے پانی پینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات اور برکات بھی آپ کو نصیب ہوں گی اور آپ کی بیماری شفا میں بدل جائے گی. بڑے یقین کے ساتھ اس عمل کا آغاز آپ آج سے کر لیں, انشاءاللہ تعالی ویری سون آپ ٹھیک ہو جائیں گے. جی, پیر وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے, آپ کو وظائف تعلیم فرما رہے تھے. آپ ان وظائف کو جاری رکھیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا, لیکن آپ کو ساتھ میں صوم و صلات کی پابندی بھی کرنا پڑے گی. نماز لازمی پڑھیں کیونکہ وہ فرائض ہیں, فرائض پہلے ہیں, وظائف ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. اور دوسری بات, جب بھی آپ وظائف کریں تو باوضو ہو کر کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. علامہ صاحب آپ کی اور پیر صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ سعید ازکر اسلام آباد سے. جی سعید صاحب. علامہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. سر 2-3 میری چھوٹی درخواستیں ہیں. جی جزاک اللہ, فرمائیے. ہاں, پیر صاحب اور آپ جب آپ کی آواز سنتے ہیں سروردی صاحب کو تو دل خوش ہو جاتا ہے, بڑی دعائیں نکلتی ہیں امت کے لیے جو آپ خدمت فرما رہے ہیں. لیکن گزارش ہے کہ اگر محسوس نہ کریں, ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں کوئی ٹائم زیادہ ہو جائے یا ہفتے میں کوئی زیادہ آپ آ جائیں. دوسرا سر, کوئی نیٹ پہ آپ واٹس ایپ پہ پیر صاحب وقاص علی خالد صاحب آپ کا کوئی پروگرام ہو تو وہ بھی بتا دیا کریں تاکہ رابطہ رہے. تیسرا سر, میں نے پیر صاحب سے عرض کی تھی شوگر کے بارے میں, 323 بار پیر صاحب نے فرمایا تھا پانی دم کر کے پیا کریں. جی کیا میں وہ بار بار بھی پی سکتا ہوں تاکہ میرے وہ وضو کا مسئلہ نہ بنے, میری شوگر اور زیادہ کنٹرول ہو جائے اور میں عبادت اور ریاضت اور عمل اچھی طریقے سے کر سکوں؟ بہت مہربانی آپ. جزاک اللہ. جی یہ ہمارے ماشاءاللہ مستقل کالر سعید صاحب اسلام آباد سے بات کر رہے تھے اور کتنے نفیس انداز میں گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی گفتگو میں عاجزی بھی تھی, مشورہ بھی تھا اور اپنا جو ہے وہ مسئلہ بھی انہوں نے بیان کر دیا. تو چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب, لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے سعید صاحب آپ کی کال کا شکریہ. پروگرامز موجود ہوتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, لیکن ہفتہ میں 7 میں سے 6 دن یہ پروگرام روزانہ آتا ہے اور جتنا جو چینل کی پالیسی کے مطابق پروگرام کو وقت دیا جا سکتا ہے وہ میکسیمم ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ کے مسئلے کا حل جو ہے وہ پیر وقاص علی خالد صاحب بھی بتا سکتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ بار بار پڑھ سکتے ہیں, پی سکتے ہیں یا صرف ایک ہی بار. جی پیر صاحب. جی سعید صاحب, آپ کے لیے یہ سہولت ہے, آپ کے لیے دعائیں بہت ہیں. اللہ کریم آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, آپ کے گھر میں خیر ہو, بچوں میں خیر ہو, سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہوں. ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا گو ہیں. اسلام آباد میں آپ رہتے ہیں اور یقیناً آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں اور آپ ہمیں یاد ہیں اور آپ ہماری دعاؤں میں شامل ہیں. آپ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے. اگر آپ کسی وقت نہ پڑھ سکیں تو جو پڑھا ہو, جو بوٹل آپ کے پاس ہو, آپ وہ پڑھا ہوا جو ہے وہ پانی پی سکتے ہیں. آپ کی شوگر انشاءاللہ تعالی کنٹرول رہے گی. وہ آپ پڑھ لیں 323 مرتبہ. اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو پورا دن بھی اس پانی کو آپ پی سکتے ہیں. دن میں 1 دفعہ پڑھ کے بوٹل میں پانی ملا کے مکس کر کے آپ اس کو پیتے رہیں, کنٹینیو رکھیں. یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. آپ علیحدہ پڑھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ کو خاص اجازت ہے. اللہ پاک کرم فرمائے, آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور شوگر میں کمی ہو. ویسے تو جو محبت کی شوگر ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے, مگر جو جسمانی شوگر ہے یہ کم ہونی چاہیے اور اتنی بھی کم نہ ہو کہ انسان کو معاملہ اور ہو جائے. اس کو کنٹرول کریں. شوگر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. پرہیز بھی کریں, ساتھ میں بسم اللہ کا ورد کریں. اللہ پاک خیر فرمائیں. اچھی, تو بڑی ہی خوبصورت بات جو کہ پیر وقاص علی خالد صاحب نے آپ سے کی
کہ لفظوں میں شیرینی ہونی چاہیے، لہجے جو ہیں وہ میٹھے ہونے چاہیے، ان میں ترشی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ سعید صاحب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ یہی پروگرام رات کو لیٹ آورز میں یوٹیوب پر آ جاتا ہے. آپ دوبارہ اسے ریپیٹ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، بلکہ جب آپ یوٹیوب پر جائیں گے تو ہمارے کوہ نور چینل کے اس پروگرام استخارہ کی سینکڑوں ایپیسوڈز پڑی ہیں. آپ دیکھتے دیکھتے تھک جائیں گے، کیونکہ یہ سالوں سے چلا رہا ہے، ایپیسوڈز ختم نہیں ہو سکتی. ان میں وظائف اتنے ہیں، ان میں ترائق اتنے ہیں، ان میں مجرب اکثیر اعمال اتنے ہیں، ان میں قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے عمل میں بھی اضافہ ہوگا. اور مجھے آپ کی کال سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے ظاہر سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ایک نیک پرہیزگار اور متقی انسان ہیں، اور گمان بھی اچھا رکھنا چاہیے. ہمارا آپ کے متعلق ایسا ہی گمان ہے جیسا کہ آپ کا ہمارے متعلق بہترین گمان ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں، عمل کریں اور اللہ فائدہ پہنچانے والا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. فرمائیے. جی سر میں ضلع جہلم سے رحیلہ ناز بات کر رہی ہوں. جی تو میرے فادر نا کافی ڈپریشن کے شکار ہیں. اچھا، کس وجہ سے؟ ان کے ہر ٹائم ہر ٹائم ان کے ہیڈک رہتا ہے. اچھا، ہر ٹائم سر میں درد رہتا ہے. جی ایک تو یہ وجہ بتائیں ہیڈک کی کیا مسئلہ ہوتا ہے، یا کوئی آپ ایسا اللہ کا نام بتا دیں جس کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے. اچھا میری بیٹی، آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ ہیڈیکس پورے سر میں ہے، آدھے سر میں ہے، اگلے حصے میں ہے، پچھلے حصے میں؟ جی مکمل جو پورے سر میں درد. اچھا، اس کا سورج کے ساتھ تعلق تو نہیں کہ صبح صبح سر درد ہے، یا صبح نہیں ہے شام کو ہے، یا شام کو نہیں ہے دوپہر میں ہے؟ شام کے بعد یہی چیز. اور ایک اور مسئلہ بیان کرنا ہے کہ مجھے نا، میں بچے ٹیوشن پڑھاتی ہوں. ٹھیک ہے جی. تو ابھی اپنی ماما کے گھر عید کرنے کے لیے آئی ہوں، تو بتائیں کوئی ایسا وظائف کہ دوبارہ گھر جاؤں تو وہی بچے میرے پاس واپس آ جائیں. چلیں جی، پیر وقاص علی خالد صاحب سے پوچھتے ہیں. آپ کا سوال ہم تک پہنچا، اور یہی چیز ہے جب آپ سر درد کی بات کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں صرف اتنا ہے کہ سر درد ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ سورج کے چڑھنے کے ساتھ درد تیز تو نہیں ہوتا، یا سورج غروب ہونے سے درد سٹارٹ تو نہیں ہوتا، یا رک تو نہیں جاتا؟ کیا صبح صبح درد ہوتا ہے؟ ان چیزوں کا تعلق آپ کی روحانیات کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ آدھے سر میں تو نہیں ہے درد، اور کہیں دائیں سائڈ یا بائیں سائڈ پہ درد تو نہیں ہے. یہ سارے معاملات پیر وقاص علی خالد صاحب نے سن لیے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ میری بہن، آپ فرما رہی تھی کہ وہی بچے میرے گھر میں دوبارہ واپس آ جائیں. پہلے اس کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہی بچے آپ کی طرف واپس آ جائیں تو آپ سورہ طارق کی آیت مبارکہ انہ علی رجعہ لقادر کا ورد کر کے، ان کا تصور کر کے ان کو آواز ماریں، وہی بچے آپ کی طرف لوٹ آئیں گے. اور دوسری بات، آپ کے والد گرامی کے لیے سورہ واقعہ کی غالباً آیت مبارکہ ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. والد صاحب سے کہیں کہ اپنا دایاں ہاتھ لیں، اپنے سر پر رکھیں، رکھنے کے بعد صبح اور شام جو ہے وہ 41 مرتبہ الحمد شریف کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، خود پر دم کر لیں. انشاءاللہ سروں کا درد جاتا رہے گا. بلکہ یہ مجرب اور اکثیر عمل ہے. جو بھی لوگ جو ہیں وہ درد شقیقہ کے مریض ہوتے ہیں، یا آدھے یا پورے سر کے درد کے مریض ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو یہی دم کیا جاتا ہے. اور اپنے والد صاحب سے کہیں یہ کریں، انشاءاللہ انہیں فائدہ ہوگا. ساتھ میں نمازوں کا بھی اہتمام کریں اور باوضو ہو کر یہ عمل کریں. مجھے یقین ہے، یقین کا مطلب سمجھتی ہیں، یقین وہ ہوتا ہے جو پختہ ہو. مجھے پختہ یقین ہے کہ اس عمل سے آپ کے والد گرامی کا سر کا درد جاتا رہے گا. بلکہ جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں جو پریشان حال ہیں سر کے درد کی وجہ سے، وہ یہ عمل کر کے دیکھیں. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں سے ایسے اعمال اور ایسے وظائف بتاتے ہیں کہ آپ کو جعلی لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نام نہاد پیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یہاں سے قرآن کے دامن کو پکڑیے اور ہدایت حاصل کیجیے، قرآن سے اپنے مسائل کا حل حاصل کیجیے. تو چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہماری ایک بہن ہے، ان کا رشتہ جو ہے وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. دیکھنے آتے ہیں، گھر کے اندر آتے ہیں تو بڑا پسند کر کے جاتے ہیں. کچھ عرصہ کے بعد ان کے دل کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں. تو جناب انہیں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے جو آپ نے کہا بہن کہ رشتے کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا رشتہ ہو جائے گا. یہ 113 مرتبہ ڈیلی 41 ڈیز یہ عمل انہوں نے کرنا ہے. قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 جو ہے نما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ آیت کریمہ 113 مرتبہ پڑھنی ہے اور 41 دن یہ عمل کریں.
بڑی مختصر سی یہ آیا کریمہ ہے اور بڑا مختصر سا یہ وظیفہ ہے. یہ ایک 41 ڈیز مستقل کر لیں انشاءاللہ تعالی رشتہ ہو جائے گا, اور 41 ڈیز کے اندر ہی اللہ کریم کی ذات ایسا سبب پیدا کرے گی کہ اچھا رشتہ آئے گا. پھر جب آئے گا تو پھر بات وہ آگے بڑھے گی انشاءاللہ تعالی. تو 41 ڈیز سورہ یاسین کی آیت نمبر 82, پہلے پوری سورہ یاسین پڑھ دیا کریں, جب آیت نمبر 82 پہ آئیں تو اس کو 113 مرتبہ دہرا لیا کریں. اللہ پاک کرم فرمائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی جو رشتہ نہیں ہو رہا یا رکاوٹ ہے, پریشانی ہے, یہ رکاوٹیں یہ پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور غیب سے مدد ہوگی. جی, تو پھر وقاصل خالد صاحب رشتہ کی بندش کا مجرب عمل بتا رہے تھے. یہ ایسا عمل ہے کہ واقعی اسے کرنے سے بہنوں بیٹیوں کے رکے ہوئے رشتے ہو جاتے ہیں, بندشیں ختم ہو جاتی ہیں, راستے کھل جاتے ہیں, اور جو انسان کا زوج ہوتا ہے, جو اس کا جوڑا ہوتا ہے, وہ اللہ عطا کر دیتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم یہی سورہ یاسین روز پڑھتے ہیں, لیکن جب کوئی عالم بتائے گا, جب کوئی عامل بتائے گا, تو وہ اس کی خاص بات, جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو بتائے گا. وہ 82 آیت نمبر نکال کے بتا دی سورہ یاسین کے اندر سے, وہ پوری سورہ یاسین ساری کی ساری فیض ہے, لیکن جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے, یہی میں کہہ رہا, تو عالم بتائے گا یا عامل بتائے گا جو باشرہ ہوگا, تو جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہی نکال کے آپ کو دے دے گا. کہ لمبے چوڑے اعمال, لمبے چوڑے چلا کشیوں کی تو ضرورت ہی نہیں. ایک آیہ مبارکہ سورہ یاسین ہر شخص صبح کے وقت پڑھتا ہے, بیچ میں جب آپ کی وہ آیہ مبارکہ جو 82 آپ کو وقاص علی خالد صاحب نے بتائی ہے, اس کے اوپر 113 مرتبہ جو طریقہ بتایا ہے آپ نے سن لیا ہوگا, اس کو عمل کریں, انشاءاللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ ہم اپنی بہنوں کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں, صرف بہنوں کے لیے نہیں, ہم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں, کیونکہ بیٹے بھی ہمارے بھائی ہیں. تو اس پلیٹ فارم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سے دعائیں بھی دی جاتی ہیں اور وظائف بھی دیے جاتے ہیں. اگلی بات یہ کہ کوشش کیا کریں کہ جب آپ کال کریں تو جو سوال آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے اسے اپنے مائنڈ میں ریپیٹ کر لیا کریں, تاکہ آپ جب بات کریں تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو جو مبہم ہو, جس سے ابہام پیدا ہو. اور دوسرا, شور سے دور ہو کے کال کیا کریں. اور آخری بات کہ جب کال کیا کریں تو جناب ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیا کریں. آپ کی آواز ہمیں کم سنتی ہے, ہمیں اپنی آواز ہی سنتی رہتی ہے, تو آپ کی رہنمائی کیسے کریں گے؟ تو ہم رہنمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور کوشش کیا کریں کہ میرے بہت سے ایسے دوست احباب جو یہ سوچتے ہیں کہ ان کے رزق کے اندر بڑی کمی ہے, بڑے وظیفے کر لیے, بڑے چلے کر لیے, بڑے طریقے کر لیے, تو ان کے لیے ایک بڑی خوبصورت چیز میں اکثر بتاتا ہوں, کیونکہ یہ مجرب ہے اور بار بار بتائی جاتی ہے. جس چیز کے اندر زیادہ فیض ہو اسے کثرت سے بتایا جاتا ہے, تو وہ ہے کہ سورہ مزمل کا آخری رکوع ان ربک یعلم سے شروع ہوتا ہے. جو شخص پڑھتا ہے رزق اس کو وہاں سے ملتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ ہم کوششیں کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کاوشیں کرتے ہیں, اس ذات کو نہیں پکارتے جس کے قبضہ و قدرت میں سارے جہان کا رزق ہے, جس کے ایک فیصلے سے کائنات کو رزق ملتا ہے, زمین و آسمان کو رزق ملتا ہے, اس کے اندر مخلوقات کو رزق ملتا ہے. خیر, بات چل نکلی تو بہت دور تک نکل جائے گی, لیکن ہم کال شامل کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ علامہ صاحب, میرا پیر صاحب سے سوال ہے کہ میرے شادی ہیں 6 سال ہو گئے ہیں شادی سے. جی جی واڑا سے بات کر رہا ہوں, تو وظیفہ بتا رہے ہیں. انہوں نے سمندری میں ایک ٹیم کا بھی بتایا تھا, ان کا بھی بتا رہے ہیں کوئی ایڈریس وغیرہ یا نمبر وغیرہ. جی جی, کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اکاڑا سے بات کر رہے ہیں, 6 سال سے اولاد نہیں ہے؟ ہاں جی. آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے؟ وظیفہ بتا رہے ہیں. ٹیسٹ وغیرہ کروائے اپنے یا زوجہ کے؟ ہاں جی, ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہیں, میں نے اپنی بھی کروائی ہیں. وہ رپورٹ میری تھوڑی سی نا کمزور ہے, اس میں 5 سال زیادہ آتے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں, لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی والی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی معاملے کو چھپایا نہیں. یہی مردانگی ہے کہ ایک بیماری ہے اسے بیماری ہی سمجھنا جانا چاہیے. تو اپنا نام بتا دیجئے اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. چلیں, لیکن میں, میرے بھائی اکاڑا سے آپ کال کر رہے ہیں, میں آپ کی ہمت کو اور آپ کی مردانگی کو داد دیتا ہوں کہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میرے میں تھوڑا سا پرابلم ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی مرد میں اگر پرابلم ہے تو وہ شو نہیں کرنا چاہیے. نہیں, بیماری تو بیماری ہوتی ہے. خیر, چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں. اور ہم نے یہی سمجھا ہے کہ جو بیماری یا پرابلم کا جو گھر ہے وہ عورت ہے, مرد میں ہو ہی نہیں سکتی. ایسا نہیں ہے. چلیں, بیماری ہوتی ہے شفا کے لیے اور کمزوری ہو جاتی ہے, اس کے بعد توانائی بھی مل جاتی ہے, اور اگر کوئی پرابلم ہو تو اسی کا حل ہوتا ہے. اللہ پاک کرم فرمائے, آسانی ہو آپ کے لیے. بہت دعائیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا نام بھی نہیں پہنچ سکا ہم تک, مگر اس کے باوجود سورہ مریم کی تلاوت کا آپ کی جو مسز ہیں
وہ معمول بنائیں، تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا کریں، سورہ مریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، اللہ پاک کرم فرمائیں، پراپر اپنا علاج بھی کروائیں۔ آج کل علاج بڑا اب جدید دور ہے، بہت ہی سہولیات آج کل عام ہو چکی ہیں، اپنا علاج بھی کروائیں، ساتھ میں دعا بھی کریں، نماز پڑھا کریں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اولاد کی نعمت ملے گی۔ اور آپ علاج کروائیں، نماز کی پابندی ہو، سورہ مریم کی تلاوت آپ کی مسز جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں، اور آپ سورہ کوثر 11 مرتبہ ڈیلی پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو فیض ملے گا۔ جی، تو پیر وقاص علی خالد صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، آپ کو وظائف بھی تعلیم فرما رہے تھے اور ساتھ میں نماز کی تلقین بھی فرما رہے تھے۔ یہی خصوصیت ہے ہمارے اس آجزانہ سے پلیٹ فارم کی کہ یہاں سے آپ کو ہدایت بھی ملتی ہے، وظائف بھی ملتے ہیں، مسائل کا حل بھی ملتا ہے، دعائیں بھی ملتی ہیں پروگرام کے آخر میں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ اس قسم کی پریشانی کا شکار ہوا کریں تو اپنے مرض کو مرض سمجھا کریں، اس میں انسان کی انا کو نہیں آنا چاہیے۔ اور اگلی بات، اگر ایسے معاملات آپ کے ساتھ ہوں تو آپ قرآن کا دامن تھام لیجئے، قرآن سے رہنمائی حاصل کیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص سنت ہے اس کو پکڑ لیجئے۔ بلکہ جو بھی بے اولاد صاحبان موجود ہیں ان کے لیے ایک مجرب طریقہ جو میں نے سنا اور پڑھا کہ آیہ مبارکہ ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ایک انڈے پر اسے روزانہ 1000 مرتبہ پڑھا جائے اور آدھا بیوی یعنی وہ کھا لے اور آدھا شوہر کھا لے اور روزانہ کھائیں 4 ماہ تک۔ انشاءاللہ اللہ خالق کائنات قرآن کی برکت اور بزرگوں کے بتائے ہوئے اس مجرب عمل سے اولاد عطا فرمانے والا ہے۔ خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ، تنگی سے فراوانی تک کا سفر استخارہ، مشکل سے آسانی تک کا سفر استخارہ۔ آپ دیکھ رہے تھے محمود احمد چشتی کے ساتھ کوہ نور چینل پر لائیو، اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں ہمارے معزز مہمان اور مذہبی اسکالر، روحانی اسکالر پیر وقاص علی خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب دعا فرما دیجئے دیکھنے اور سننے والوں کے مسائل کے حل کے لیے۔ جی پیر صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل حل فرما، میرے مولا جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے ہیں خلاصی عطا فرما، میرے مولا جو جس بھی حوالے سے پریشان ہیں، رزق کی جن کو قلت ہے میرے مولا ان کو کثرت رزق عطا فرما، جو کاروباری مسائل میں الجھے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں میرے مولا ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ آقا علیہ السلام کے طفیل سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقہ میرے مولا ان کو اولاد عطا فرما، جن کو اولاد عطا فرمائی ہے والدین کا فرما بردار بنا، جن کو بیٹیاں دی ہیں میرے مولا ان کو بیٹے بھی عطا فرما، جن کو بیٹے دی ہیں ان کو بیٹیاں بھی عطا فرما۔ سب والدین کے لیے ان کی جو اولاد ہے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ میرے مولا جو جسمانی روحانی امراض کا شکار ہو چکے ہیں ان تمام کو شفا کاملہ عطا فرما، جو کووڈ-19 کی زد میں آئے ہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو کینسر جیسے موذی مرض ہے میرے مولا، بلڈ پریشر ہے اور بھی جو امراض ہیں، کڈنی پرابلم ہے میرے مولا، جو بھی اس کی زد میں ہے سب کو شفا کاملہ عطا فرما، جو دردوں کا شکار ہے ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرما۔ میرے مولا جو جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہیں ان تمام کو اس سے نجات عطا فرما، جو گھریلو ناچاقیاں نا اتفاقیاں اور بے سکونیوں کی زد میں آ چکے ہیں میرے مولا ان کو سکون عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کو سکون عطا فرما، اطمینان قلب عطا فرما، ان کے لیے خیر اور امن کی ان کو میرے مولا دولت عطا فرما۔ میرے مولا پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما اور تمام میرے مولا عالم اسلام کی خیر فرما۔ ہم سب جو یہاں دین کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں میرے مولا سب کے لیے خیر کے بھلائی کے رزق کے دروازے کھول دے۔ کوہ نور ٹی وی کے مالکان کے باوجداد جو جہان فن سے کوچ کر کے میرے مولا ان کے لیے پروگرام صدقہ جاریہ بنا، میرے مولا پوری ٹیم کے لیے خیر اور بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں میرے مولا ان کو سکون قلب عطا فرما۔ میرے مولا تمام دکھیوں کو سکھ عطا فرما دے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، گرداوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔